बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी क्यों आती है? ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं लेकिन वो फिर इलाज वगैरह तो करते रहते हैं, लेकिन हमें बीमार हों, जैसे मेरा फैटी लीवर हो गया था कुछ साल पहले और अभी भी है, और उसका मैं साथ साथ अपना इलाज कर रहा हूँ। यानी ट्रीटमेंट तो मेडिसिन के साथ है, और उसके लिए मैं कुछ समझता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे वैसे भी अगर फीवर भी हो, कुछ भी हो, तो मैं इन डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पढ़ने से फ़ायदा ही होता है ना। शुगर क्या है वो पढ़ता रहता हूँ, किताब मेरे पास है एक बड़ी अच्छी। तो इससे क्या होता है ना कि आप अपने हेल्थ के मामलात को समझते रहते हैं। बुनियादी तौर पे सेहत की ख़राबी जो है वो दरअसल जिस्म के लेवल पे नहीं होती, वो हमारी रूहानी लेवल से और मेंटली लेवल से शुरू होती है बीमारी, और फिर जो फिज़िकल हमारा सेल्फ है वो क्योंकि नज़र आ जाता है। जैसे रूहानी बीमारियां भी होती हैं ना, जैसे जहनी बीमारियां भी होती हैं, इसी तरह फिज़िकल बीमारियां भी होती हैं। अब हमारे यहाँ क्योंकि फ़िज़िकल बीमारियों के तो हॉस्पिटल आम हैं, जहनी बीमारियों के हॉस्पिटल नहीं हैं, और नफ्सियाती बीमारियों के हॉस्पिटल नहीं, अगर हैं तो वो बावे हैं कि जो खुद उसमें मुब्तला है और लोगों को वो भगा देते हैं। ये बीमारी क्यों होती है, इस पर ज़रा डिटेल बात करते हैं। देखिए, बीमारी दरअसल ऐसी हमारी आदत, ऐसी हमारी सोचें, ऐसी हमारी फ़िक्रें जो कि हमारे अंदर रहती हैं, ज़हनों में रहती हैं, रूहानी तौर पर रहते हैं। देखिए, रूहानी तौर पे सबसे पहले हमें मजबूत होना ज़रूरी है। रूहानी तौर पे हमें ये हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला का तोहफ़ा इनाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सिखाया है, हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम उसके करीब रहेंगे ना, उतना हम मुतमिन रहेंगे। जैसे कि मैंने कुछ अरसे नहीं, कुछ सालों से मैंने बावज़ू रहने का जो है ना वो सिस्टम शुरू किया, क्योंकि नमाज के अंदर ना वज़ू बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बावज़ू तो नमाज में आसानी है, अदरवाइज़ नमाज जो है वो आपकी जो है ना रह जाती है। मैंने कई साल पहले ही ये ऑब्ज़र्व कर लिया था, उसके बाद मैंने बावज़ू रहना शुरू कर दिया। अब बावज़ू रहने की जो फजीलत है वो बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि हम ना रूहानी तौर पे मजबूत होते हैं। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे हम अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर देते हैं पैसा, जैसे कि हम किसी की मदद करते हैं, किसी की वैसे रहनुमाई करते हैं, यानी किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, ये रूहानी तौर पे मजबूत होने के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला उसको एक्सेप्ट करता है या अगला उसका क्रेडिट हमें देता है कि नहीं देता, लेकिन जब हम कोई अच्छा काम करते हैं हम रूहानी तौर पे अप हो जाते हैं। इससे इंसान के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है या जो सिस्टम है वो बेहतर होता है। रूहानी लेवल पे आप फिर मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मैं इससे ज़्यादा रूहानी तौर पे बात नहीं करता। हम मानते हैं अब ज़हनी लेवल पे। इसी तरह ज़हनी तौर पे जो है ना हम बीमार पड़ जाते हैं। चीज़ें ज़हनी होती हैं। ज़हनी बीमारियाँ क्या होती हैं? हसद ज़हनी बीमारी है, गुस्सा ज़हनी बीमारी है समझ लें, फिर नफ़रत ज़हनी बीमारी है, फिर ये और बहुत सारी, यानी हम किसी को माफ़ ना कर सकें, ये ज़हनी बीमारी है, इसका नुकसान हमें ही होता है। और बेशुमार ग़ीबत करना ज़हनी बीमारी है जी, वक़्त ज़ाया करना ज़हनी बीमारी है, नॉन प्रोडक्टिव रहना ज़हनी बीमारी है। जब आप प्रोडक्टिव होते हैं तो आप सेटिस्फाई होते हैं कि यार मैंने ये किया है। अगर आप फारग बैठे रहते हैं तो आप ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह हम जब रूहानी तौर पे या ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं तो बीमारियां हमारे ऊपर अटैक करती हैं, तो हमारा जो फिज़िकल बॉडी है ना वो खुद वीक हो चुकी होती है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जब फिज़िकल को तो हम सही करते हैं, जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं, ये रूहानी तौर पे बहुत मजबूत करती है। मैंने ये आदत अपनाई है, मैं बहुत खुश होता हूँ सारा दिन गाड़ी चलाते हुए मैं तस्बीह पढ़ता हूँ, मुझे मज़ा आता है इसका। ये रूहानी तौर पे हमें मजबूत करती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं हम, बहुत सारे और अज़कार हैं जो कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कलमा शरीफ पढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ ज़िक्र हम करते रहें तो इससे हमारी ज़ुबान तर रहती है, दिल कुशादा रहता है, और रूहानी तौर पे सुकून आता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, उसको पका रहे हैं। उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। उसका इशारा हो जाए तो सब कुछ हो जाता है। तो फिर हम उसको हर वक्त क्यों ना पकारते रहें? हर वक्त हमारी ज़ुबान जो है वो अल्लाह पाक के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। रूहानी तौर पर बहुत अच्छा होगा।
اسی طرح جو ذہنی طور پہ جیسے میں آپ یہ جو چینل ہے، پہلے میں فیس بک پہ رہتا تھا، وہاں بہت سارا کانٹینٹ کنزیوم کرتا رہتا تھا اور وہ زیادہ تر پولیٹیکل ہوتا تھا، پاکستان کے مسائل کے بارے میں ہوتا، تو میں ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا. میں نے فیل کیا کہ یار مجھے غصہ بھی اور بہت زیادہ آتا تھا، ابھی بھی آتا ہے لیکن اس وقت بہت ہی زیادہ آتا تھا. تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا فیس بک. آج میں جاتا ہوں تو میں نہیں فیس بک کھولتا ہی نہیں ہوں، صرف اپنا یوٹیوب پہ رہتا ہوں. جو پڑھنا ہے وہ سیکھتا رہتا ہوں، جو میں نے پڑھانا ہے، آپ سمجھ لیجیے پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے بیسیکلی. تو جتنا ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اتنا ذہنی طور پہ بہت زبردست رہتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کا سولوشن ہے، تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا. ہم دوسروں کو رہنمائی کر رہے ہیں، جو ہی آپ بانٹ رہے ہیں نا وہی آپ کے پاس ہے اور آتا جاتا ہے. خیر بانٹیں گے خیر آتی جائے گی، اگر غیبت بانٹیں گے یا غیبت کریں گے تو اور مسئلے آتے جائیں گے، آپ کی الجھنیں بڑھتی جائیں گی. اگر غیبت کرتے جائیں گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے تو یہ آتا رہے گا. لوگ خاندانوں میں، فیملیوں میں یہ عام ہے، فونوں پہ لگے رہتے ہیں لمبا. میں فون پہ، پہلی بات ہے میں فون اٹینڈ ہی نہیں کرتا، تو اور دوسرا بات ہے کہ میں 1 منٹ سے زیادہ بات ہی نہیں کر سکتا فون کے اوپر، کیونکہ وہ پھر نا کچھ لوگوں کی عادتیں ہیں، گھنٹوں فون کرتے رہتے ہیں، بہنوں سے فون کرتے ہیں، بھائیوں کو فون کرتے ہیں. یعنی وہ اندر سے اتنے ویک ہوتے ہیں کہ وہ جب تک کسی سے بات نہ کریں وہ چلتا رہے. تو اللہ سے کنیکشن، ذہنی طور پہ سیکھنے کی طرف، اپنی جہالت کا اندازہ لگاتے رہنا چاہیے، اس کو میجر کرتے رہنا چاہیے. جیسے میں ابھی بات کرنے لگا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ بھائی میں بات کروں گا تو طب نبوی کی کروں گا. طب نبوی نہ میں نے کتاب منگوائی ہے، نہ میں نے پڑھی ہے، نہ میں نے اس سے استفادہ کیا ہے. یہ میں ابھی پہلی فرصت میں وہ کتاب لے کر آؤں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی میں جب صحت پہ بات کرنے لگا ہوں تو طب نبوی کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اور لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. تو میری جہالت کا اندازہ ہے کہ میں نے وہ کتاب ابھی خریدی نہیں ہے. تو جب آپ ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں نا، سیکھتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں، پھر مسئلے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے حل آپ ان کو تجویز کر سکتے ہیں. ویسے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا پرابلم یہ ہے. آپ نے دیکھا نا ڈاکٹر کا کیا ہوتا ہے، وہ دور سے بندے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی تمہارا پیشاب جل گیا آ رہا ہے. اب بندہ کہتا ہے یار نہیں میں نے واش روم چڑھایا، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی سمٹمز یہ بتا رہی ہیں. تو یہ فائنینشیل جو نالج ہے یہ حاصل کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگ جاتا ہے بندے کو دیکھ کے کہ بھائی اس بندے کا جو ہے نا بینک بیلنس کتنا ہے، اس بندے کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس بندے کے پاس سیونگ کیا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے، اس کی عادات و خصائل کیا ہے، معاشی طور پہ یہ اس کی جو حالت ہے وہ کیا ہوگی، اندازہ ہو جاتا ہے. تو وہ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ سیکھنے سے جتنا آپ سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں اتنا بہتر ہے. تو صحت مند رہنے کے لیے ذہنی طور پہ بھی آپ کو سیکھتے سکھاتے رہیں گے تو آپ مضبوط رہیں گے، بہتر رہیں گے. پھر آخر میں جسم جو ہے، جسم کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جسم ہمارا 19 کلومیٹر روز چلنے کے لیے بنا ہے. میں آج کل کوئی 6 کلومیٹر چل رہا ہوں تو 19 تو نہیں چل رہا، اور سارا دن کا بھی ڈال لیں تو میں اور 10 بمشکل 10 کلومیٹر چلتا ہوں گا. لیکن اب اپنا ٹارگیٹ بنایا کہ 19 کلومیٹر روز چلنا ہے مختلف اوقات کے اندر. وہ تو جسمانی طور پہ یہ ضروری ہے. پانی تو میں ویسے بہت انٹیک ہے میرا، بہت اچھا ہے الحمدللہ، اس نے مجھے بہت ساری چیزوں سے بچایا ہے. یعنی میں 15 جگ شاید پی جاتا ہوں گا ایک دن کے اندر، شاید سے زیادہ. پانی میں بہت پیتا ہوں، اور واٹر انٹیک میں نے بہت ہی عرصے سے بڑھا لیا تھا، کیونکہ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو اس وقت مجھے پیاس بہت شروع ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے یرکان ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں پانی کی طرف میرا جو شروع ہو گیا تو اس نے میری بڑا بچت کی. تو پانی پینے سے بہت آئیڈیاز آتے ہیں، انرجی آتی ہے، آپ کا سسٹم جو ہے وہ ڈرین ہوتا ہے، واش ہوتا ہے. تو پانی جو لوگ کم پیتے ہیں بیمار زیادہ ہوتے ہیں، پانی زیادہ پینے والے لوگ جو ہیں وہ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. پھر جو ہم کھاتے ہیں، میں نے کیونکہ فیٹی لیور کی وجہ سے نا ہر ایک چیز جو ہے اس کے وٹامنز، اس کے انگریڈینٹس، اس کے اندر ہے کیا، وائٹ آٹے کا کیا ایشو ہے، بریڈ کا کیا پرابلم ہے جی، میٹھے کے اندر کیا زہر ہے، یہ ساری چیزیں. اب آپ سوچئے جب میں نے یہ کیا اور چیزیں چھوڑنا شروع کی ہیں تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ یار ہم ایسے ہی کھا رہے تھے چیزیں چھوڑنا جو ہے وہ یہ بھی روحانی طور پہ ہے، کیونکہ انسان کھانے کے لیے نہیں آیا، انسان جو ہے وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے اس کو. لیکن جب ہمیں فیٹی لیور یا اس طرح کے جب فیٹس پروڈیوس ہو رہی ہیں لیور کے اندر، تو آپ دیکھو یہ اس سیریز جو ہے کہ اس کو سیٹل کرنا ضروری ہے، اور لیور کا جو اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فوڈ جو ہے اس کے اوپر توجہ دیں، بیکری پروڈکٹس نہ کھائیں، ہیں جی، چکنائیوں سے بچیں. یہ مٹھائیاں، اس طرح کی چیزیں، مجھے مٹھائیاں ویسے ہی بڑی پسند ہیں تو عرصے سے، تو لیکن یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی.
تو یہ چیزیں بچانی ہوگی, تو اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو یعنی جب ہم ہر چیز کے بارے میں نالج رکھتے ہیں, پتہ رکھتے ہیں کہ یار یہ جو کھا رہے ہیں یہ سسٹم کیسے, اس کو کیا سسٹم کے ساتھ کیا بگاڑ کرے گا. جیسے آج کل جو پیکٹ والی چیزیں آتی ہیں, یعنی پروسیس فوڈ جو ہے 19% اس کے اندر ایک ایسا زہر ہے جو کہ سیدھا جگر کے اوپر اٹیک کرتا ہے, جو بھی پروسیس فوڈ آتا ہے. تو پروسیس فوڈ چھوڑ دیا ہوا ہے. میں تو ویسے پہلے بھی نہیں پسند کرتا کیونکہ وہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا, اب تو بالکل ہی جو ہے وہ. تو یہ سارا کچھ جو ہے ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ ہمیں ان تینوں شعبے میں مضبوط ہوں گے تو ایک اچھے خوبصورت زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے اس کے مطابق ہم گزار سکیں گے. اور اگر ان تینوں محاذ کے اوپر ویک ہونا شروع ہوئے, بلکہ پہلے 2 والے محاذ کے اوپر, پہلے روحانی والی معاملہ, روحانی طور پہ جو بندے کمزور ہیں وہ ان کو دیکھیے بیماریاں بھی زیادہ ہیں, ذہنی بھی ان کے پرابلم ہے. جیسے لوگ نشے میں ہیں. اب یہ جو ایاز امیر صاحب کے بیٹے نے جو قتل کیا ہے, وہ لڑکا تو معصوم تھا, لیکن کیونکہ وہ والدین کی شادیوں کا مسئلہ تھا, اس کا جو پہلے جو ایاز امیر تھے وہ انہوں نے ڈائیورس کر دیا بیوی کو, اس نے دوسرے کے ساتھ شادی کر لی. بچہ جو تھا اس وقت ہی اسموکنگ میں, ہمارے کل دوست بتا رہے تھے کہ وہ بچہ 10-12 سال میں ہی اسموکنگ میں پڑ گیا تھا. تو سگریٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے ساتھ اور پرابلم آتی ہیں. ایونچولی وہ پھر آئس میں بھی گیا ہوگا اور چیزوں میں بھی گیا ہوگا, کیونکہ وہ ایک راستے میں نکل گیا نا سگریٹ والا. تو اگر سگریٹ, وہ اس کی والدہ خود سگریٹ لا کے دیتی تھی 10-12-15 سال. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو کے تو کل ایک پھر ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. اور یہ ساری وہ روحانی طور پہ جو ذہنی طور پہ بیمار رہا, کیونکہ یہ جو گھر کے اندر ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر بچے بڑے افیکٹ ہوتے ہیں. تو ایونچولی یہ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہماری صحت کیا ہے. جیسے مجھے غصے کا ایک معاملہ ہے, اس کو ویسے تو میں چینلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس دن غصہ آتا ہے اس دن میں کہتا ہوں کہ میں روز 5 نہیں 10 ویڈیو بنانی ہے, اس کو میں چینلائز کر لیتا ہوں. یا میں نے آج یہ پڑھ کے جو نا سونا ہے وہ میں چینلائز کر لیتا ہوں. یا میں واک کے اوپر بھائی آپ 2-4 کلومیٹر زیادہ چلنا ہے, تو وہ ہے, لیکن سم ٹائم پھر بھی جو ہے نا بندہ افیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو بیلنس رکھنا, مینجمنٹ کرنا, اور تاکہ ہم فزیکلی اچھے ہوں, یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, لیکن انٹرسٹنگ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جب کہ ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہوں کہ ان چیزوں کے اثرات کیا ہوں گے ہمارے اوپر. تو پھر اگر ہم سمجھ کے چیزوں کو کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو بہت انجوائے کریں گے. کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے, وہ جو فوڈ ہم کھاتے ہیں جو آج بہت زیادہ ہمارے سسٹم میں آ گیا ہے, اس کے لیے نہیں بنی. انسان کی باڈی جو ہے وہ ایک سادہ ڈائٹ کے لیے بنی ہوئی ہے جو کہ اس کی ریزنیبلی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم نے اس کو بہت تڑکے لگا دیے, نمک ڈال کے ہم کھا رہے ہیں. ریسٹورنٹس کے اندر کس طرح کھانا بن رہا ہے, کس طرح کا کوکنگ آئل یوز ہو رہا ہے, وہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں. تو وہ بڑا جو ہے نا وہ پرابلمٹک ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو سادہ ڈائٹ پہ لے کے آنا چاہیے, اور روحانی طور پہ, ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا چاہیے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.